अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में 13 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन अभी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी तफ़सीलात हैं, उनका कुछ ऐसा एनालिसिस है और कुछ ऐसी मेरे पास सजेशंस हैं, जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि उन्हें इस स्टेज के ऊपर इस वक़्त कम्युनिकेट करना, उनका ज़िक्र करना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से भी है, अडयाला जेल की सूरत हाल से भी है। 15 अक्टूबर 2024 पे एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर क्या अंदरूनी सियासत है, वहाँ किस किस्म की एक कन्फ्यूजन है या वहाँ पर एक डिसयूनिटी देखने में आ रही है, उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। और फिर कुछ मेरे पास 1-2 सजेशंस भी ऐसी हैं कॉमन सेंस की, जो मैं समझता हूँ कि अगर वो अप्लाई हों, तो इस सूरत हाल में को थोड़ी-सी तमाम लोग, आप लोग, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, वो कुछ इसमें पॉजिटिव रोल जो है, वो प्ले कर सकती है। अब आप लोगों को याद होगा कि जो मेरे पिछले दोनों वीलॉग थे, वो दोनों तकरीबन इसी मौजू के हवाले से थे और दोनों थोड़े से डिसमल थे, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन मैंने बहुत खुल के बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा था, जो पिछला मेरा सेकंड लास्ट वीलॉग था, पिछले से पहला वाला वीलॉग, उसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 अक्टूबर 2024 का जो एहतजाज है डी चौक का, उसकी कॉल के हवाले से कुछ कन्फ्यूज़ नज़र आती है, कुछ उसमें कन्फ्यूजन है, कुछ इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। वरना अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उसके हवाले से वाशगाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस स्टेटमेंट आई होती, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर इसके हवाले से बड़ी क्लियर पोज़ीशन होती, वहाँ पर उसका कोई एक पिन्ड ट्वीट होता, उसके बारे में कोई कम्युनिकेशन हो रही होती, ज़राए अब्लाग को एंगेज किया गया होता, कुछ की नशर व इशात हो रही होती। लेकिन इससे ज़्यादा, और यही इसी किस्म की चीज़ें मैंने अपने अगले वीलॉग में भी कहीं, जहाँ मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत मुश्किल, बहुत बोल्ड, बहुत ज़रूरी एहतजाज का फ़ैसला कर लिया है 15 अक्टूबर के हवाले से। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है उनके लिए, और मुश्किल कहते हुए मैंने एहतियातन ये कहा कि मुश्किल इसलिए भी है कि उनको ये लगता है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन एससीओ का जो समिट हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके बयानिए के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उन पे ये इल्ज़ाम होगा कि ये एक कौमी मफाद का इंटरेस्ट है, जिसके ख़िलाफ़ वो जाके खड़े हो गए हैं। उन्हें इस स्टेज के ऊपर एहतजाज जो है, वो नहीं करना चाहिए था। तो उनके ऊपर इसका भी दबाव है। फिर कुछ एग्ज़ॉस्शन भी है कि 2, 3, 4 अक्टूबर को जो उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद जो गिरफ़्तारियाँ हुईं, फिर लोगों को ज़ाहिर है उनको बेयर करना पड़ता है, वुकला को एंगेज करना पड़ता है। कई-कई दिन लोग जो हैं गिरफ़्तार रहते हैं, ज़्यादा अरसे भी गिरफ़्तार रहते हैं, उनको नुकसान भी बहुत होता है, बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ नकात है, कुछ कमज़ोरी है, कुछ कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन उन्होंने ले लिया है। लेकिन अब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है और ये पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन है, बिकॉज़ चूँकि उनका बहुत ही बेसिक मुतालबा कि इमरान खान तक उनकी बहन जो हैं, उन्हें एक्सेस दे दी जाए, वकील डॉक्टर को एक्सेस दे दी जाए, किसी लीडर को मिलने दिया जाए। बल्कि लीडर भी नहीं, तो बुनियादी तो यही था कि डॉक्टर को मिलने दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की और उनकी बहन को मिलने दिया जाए, ताकि जो तरह-तरह की शकूक हैं, जो स्पेकुलेशंस लोग कर रहे हैं, जो अफ़वाहें हैं, उनका सद्-ए-बाब जो है वो किया जा सके। लेकिन इंतहाई बेसिक जो रिक्वेस्ट थी, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए टर्न डाउन करवा दिया गया, जहाँ पे सलमान अकरम राजा जैसा ब्रिलियंट वकील जो है वो पेश हुआ। उनकी डिसअपॉइंटमेंट का भी मैंने ज़िक्र किया था। लेकिन बहुत सी और भी तफ़सीलात मेरे सामने थी, मुझे उनका नॉलेज था, कई लोगों से बात हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनका ज़िक्र अज़-ए-राहे मसलहत में उसका ज़िक्र नहीं करना चाहता था। ताहम चूँकि अब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टीवी एंकर पर्सन और व्लॉगर जो हैं, इमरान रियाज़ खान, उन्होंने उसकी बहुत तफ़सीलात जो हैं वो शेयर कर दी हैं। सो कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, और जो उसमें मिसिंग तफ़सीलात हैं, कुछ थोड़ी-सी मैं उसमें एडिशन करके मज़ीद उस सिचुएशन को एक्सप्लेन मैं इस स्टेज के ऊपर करना चाहता हूँ। अभी जो तफ़सीलात हैं, मैं थोड़ी-सी आपके साथ दिनों की टाइमलाइन के हिसाब से शेयर करना चाहता हूँ। जुमेरात के दिन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप में और रैंक एंड फाइल में बड़ी बेचैनी और बड़ी परेशानी पाई जाती थी, बिकॉज़ उस वक़्त तक इमरान खान को इनकम्युनिकाडो हुए हुए तकरीबन 7-8 दिन जो हैं वो मुकम्मल हो चुके थे। क्योंकि जैसा कि आप सुन चुके हैं कि 3 अक्टूबर 2024 के बाद इमरान खान से ना पार्टी के किसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई, ना रिपोर्टर्स की उनकी मुलाकात हुई, ना उनके वकला की मुलाकात हुई, वकला की तो बहुत देर से नहीं हो रही थी, और ना ही उनके घर वालों से किसी की मुलाकात हुई। घर वाले भी इमरान खान बेचारे के कौन हैं? उनकी दोनों बहनें जो हैं, अलीमा और उज़्मा जो हैं, ज़्यादा थोड़ी एक्टिव थीं, सड़कों पर नज़र आ रही थीं। उन्हें तो गिरफ़्तार कर लिया गया ये इल्ज़ाम लगा के कि उनके पास आतिशी एक्सप्लोसिव मटीरियल है, और जो लेटेस्ट है कि उन्हें अब जुडिशल रिमांड पे जेहलम की किसी जेल के अंदर जो है वो भेज दिया गया है। और आपने देखा कि उनकी एक ही बहन जो सियासी तौर पे एक्टिव नहीं थी, वही सामने हमें नज़र आ रही थी, नौरीन नियाज़ी साहिबा, और उन्हीं के बारे में रिक्वेस्ट थी कि उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान से करा दी जाए।
اب جمعرات کے دن سے جو سچویشن مجھے پتہ چلتی ہے فرام مور دین ون سورس، وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے میسیجز بہرحال پارٹی کی لیڈرشپ کو مل رہے تھے کہ 15 تاریخ کو ایک احتجاج کرنا چاہیے عمران خان کی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ میسیجز مختلف لوگوں کو مل رہے تھے ان کے، اور ان میسیجز کے اندر بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدت اس وقت بھی آئی جب مراد سعید صاحب کے بھی بڑے ڈیسپریٹ میسیجز جو ہیں وہ ملنے لگے، اور مراد سعید صاحب کا جو ایک میسیج تھا آپ نے دیکھا کہ اس کو وربلائز کیا گیا وائس اوور میں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ وہ پایا جاتا تھا۔ جب مراد سعید صاحب کا میسیج پہنچا تو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیا، اور وہاں سے لوگوں میں یہ بات چلی گئی جمعرات کے دن سے ہی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 15 تاریخ کو 15 اکتوبر کو ایک دفعہ پھر ڈی چوک پہ احتجاج کرے گی۔ یہ بات جمعرات کے دن سے ہی تقریباً جو ہے یہ نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ تاہم پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اور ٹاپ لیڈرشپ سے اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں بیرسٹر ایکٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان بھی ہیں، اس میں شبلی فراز بھی ہیں، اس کے اندر عمر ایوب صاحب بھی ہیں، اس کے اندر پھر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گھنڈا پور بھی ہیں، وہاں کی بھی لیڈرشپ ہے۔ تو یہ ٹاپ لیڈرشپ کا اس حوالے سے نہ تو کوئی فیصلہ ہوا تھا، نہ کوئی کنسنسس تھا۔ اب یوں کہہ لیں کہ پارٹی کی سیکنڈری لیڈرشپ جو ہے اس نے ایک احتجاج کی کال جو ہے وہ دے دی، لیکن ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کا کوئی ابھی مائنڈ ہی نہیں بنا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے۔ ٹاپ لیڈرشپ کی پوزیشن پہ زیادہ پریشر اس وقت پڑتا ہے جب جمعے کے دن سلمان اکرم راجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہاں کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کے سامنے پٹیشن لے کے کہ عمران خان کی جو بہن ہے، اور عمران خان کے جو بہن کو اور عمران خان کے ڈاکٹر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب اسے اسلام آباد ہائی کورٹ رد کر دیتی ہے تو پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی کی اوپر تلے کچھ گھنٹوں کے وقفے سے 2 میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت سے لیڈرز شرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈا پور شرکت کرتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس اسٹیج پہ ایکسکیوز جو ہے وہ دیا جاتا ہے، غالباً بیرسٹر گوہر اس میٹنگ کے اندر شامل ہیں، بالکل غالباً نہیں یقینی طور پہ شامل ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے وہ خاصا زور دیتے ہیں کہ ہمیں اس اسٹیج کے اوپر، جبکہ ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے، ہمیں اس اسٹیج کے اوپر احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو احتجاج کرنا بھی نہیں چاہتے، ہمارے پاس کوئی حل ہو، ہماری بات نہیں مانی جا رہی، ہمیں عمران خان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی، پبلک کا بہت پریشر ہے، پبلک سمجھتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو بیٹرے کر دیا ہے، لیکن یہ جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے یہ ورچوئل میٹنگ ہے، اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ تو اب میں چلتا ہوں کہ دوسری میٹنگ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور کامنٹس بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ میں شروع میں کہنا ہی بھول گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو پرستار ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ، تقریباً 2 درجن کے قریب میں نے کامنٹس دیکھے ہیں، آپ لوگوں کا بھی میں نے کچھ کامنٹس کا، اور آپ سب کے کامنٹس میں نے بہت ہی احتیاط سے پورے پڑھے ہیں، کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا، جتنے میرے سامنے آئے میں نے پڑھے، میں نے بہت ہی پولائٹلی ان کو ریسپونڈ بھی کیا، میں نے جواب بھی لکھے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، ٹورڈز دی اینڈ آف دس ویڈیو میں آپ کے کنسرنس کو بھی ایڈریس کرنے کی تھوڑی سی میں کوشش کروں گا، لیکن اس کے بعد، بیکاز یہ میرا مین امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کے بعد ہم اس طرف چلتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کی جو دوسری ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور پولیٹیکل کمیٹی کی، اس کے اندر کا تھوڑا سا حال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس نے وہاں پہ کیا پوزیشن لی، وہاں پہ کیا بحث ہوئی۔ میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہتا ہوں پیچھے جاتے ہوئے کہ ایک پیٹرن جو ہے وہ اب تک کلیئرلی ایمرج کر چکا ہے۔ پیٹرن ہے کہ سنگجانی کے بعد سے جب لاہور کا جلسہ ہوتا ہے مویشی منڈی والا، پھر راولپنڈی کا جو جلسہ ہے لیاقت باغ کا، اور پھر سے 2 اور 3 4 اکتوبر کو ڈی چوک کا جو احتجاج ہے، ان تمام چیزوں کے درمیان میں ایک پیٹرن بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے نہ تو لیٹ ہو جاتے ہیں، لاہور نہیں پہنچ پاتے، اس سے پہلے وہاں پہ جلسہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیاقت باغ میں ابھی علی امین گنڈا پور اس سے دور ہیں، لیاقت باغ کے وینیو سے، تو بیرسٹر گوہر جو ہے اس کا ٹائم کا کہہ کے کہ انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ وقت تک اس کو چلنا چاہیے، اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، اس کے اختتام کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے علی امین گنڈا پور بھی وہیں کہیں ابھی M1 کے اوپر ہیں، راولپنڈی میں داخل نہیں ہوئے، تو وہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ایک وقت دیا تھا، اس وقت کے بعد جو ہے اس کے لیے ہم اس کو کال آف کر رہے ہیں۔ اب یہی صورتحال دوبارہ جو ہے وہ 4 اکتوبر کو بھی ہوتی ہے، جب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی پہنچے ہی نہیں ڈی چوک میں، وہ اس کو لٹکاتے چلے جا رہے ہیں، رات کو بھی وہ رک جاتے ہیں، صبح سے دوبارہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو نکلیں گے، تازہ دم ہو کے پہنچیں گے، لیکن ابھی وہاں نہیں پہنچے، اور ابھی تھوڑے ہی لوگ وہاں پہنچے ہیں۔
تو خبر جو دیکھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ اب اس کو ہمیں کال آف کر دینا چاہیے، اب اسٹیج پہ بہت ہو چکا۔ پھر جب علی امین گنڈا پور 1 منٹ کے لیے اپنی شکل دکھاتے ہیں، چائنا چوک پہ لوگوں کو کچھ کو چھوڑتے ہیں، باقی لوگ اندر آتے ہی نہیں، اس کے بعد علی امین گنڈا پور پرسرار طریقے سے خیبر پختونخوا ہاؤس کے پی ہاؤس سے گم ہو جاتے ہیں، تو رپورٹڈلی اکارڈنگ ٹو دا سورسز بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ 2 اور لیڈرز کو لے کر ISI کا جو بی میس ہے وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب سورسز کا کہنا یہ بھی ہے کہ ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے اپنی ہی ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی CIA نہیں ہے، یہ کوئی ہندوستانی را ایجنسیز نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ملاقاتیں ہیں اس کے اندر سے جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو میسیجز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے 1 وے قسم کے میسیجز ہیں، کہیں سے بھی 2 وے کمیونیکیشن نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے جب ایک بڑی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کی ان ریاستی اداروں یا انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ ملاقات ہو تو کم از کم ان کا اتنا وزن تو ہو کہ یہ اپنی بھی کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ جو ہے وہ منوا سکیں۔ لیکن یہاں پر بدقسمتی سے جو پیٹرن ایمرج کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں صرف حکم دیا جاتا ہے یا ڈکٹیشن دی جاتی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر بہت ہی شریف آدمی ہے، ان کو ان کی شرافت، ان کی انٹیگریٹی کی وجہ سے ہی، ان کی کوئی لیگل سکلز کی وجہ سے ہی عمران خان نے ایکٹنگ چیئرمین بنایا ہوگا، انہوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کوئی بہت مضبوط قسم کے شخص نہیں ہے، وہ ایک روایتی پاکستانی سیاستدان نہیں ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے جو روایتی سیاست ہے اس کا مطلب بھی یہی بن چکا ہے کہ آپ سڑک پہ آپ کی پٹائی بھی ہوگی، آپ کے کپڑے بھی پھاڑے جائیں گے، آپ کے گریبان پہ ہاتھ بھی ہوگا، آپ کے گھر کے دروازے بھی توڑے جائیں گے، آپ کو اپنی بیوی بچے کے سامنے گرفتار بھی کیا جائے گا، آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، پراپرٹی آپ کی کرک کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ جنرل دیکھیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہے میڈیا میں کہ اسی آدمی کو جرأت مند اور دلیر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ سیاست میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرنا وہ چاہتا ہے۔ حالانکہ اس ملک کا جو فاؤنڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، وہ تو کبھی گرفتار نہیں ہوئے، ان کے گریبان پہ کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، ان کے کپڑے کبھی نہیں پھٹے، وہ کبھی سڑک پہ گرے ہوئے نہیں تھے، تو لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیاست کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ غالباً اس پورے ایکسپیرینس کے لیے کٹ نہیں ہے، اور وہ ظاہر انڈر پریشر آ جاتے ہیں، یہی مجھے اس کی بات سمجھ آتی ہے۔ بہرحال بیرسٹر گوہر کی یہ ساری صورتحال جو ہے وہ رہی ہے اس سیکنڈ جو ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ ہو کیوں رہا ہے۔ جو پہلی بھی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کون سا کرنا چاہتے ہیں SCO کے اندر، یہ تو کال پبلک کی طرف سے آ گئی ہے، یہ تو مختلف ڈائریکشن سے یہ مطالبہ آ رہا ہے، ہم بھی اس اسٹیج کے اوپر جبکہ SCO کا سمٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری بڑی بیسک بینائن انوسنٹ قسم کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ ہم پریشان ہیں کہ عمران خان تک ان کی بہن کو اور ان کے جو ہے ان کے وکیل ان کے ڈاکٹر کو ایکسیس دی جائے، لیکن ہماری اس بیسک سی بنیاد کو بھی آپ ریزالو نہیں کر سکتے۔ آپ اور کو چلیں کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے ڈیمانڈ، تو آپ کم از کم ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے اس کو تو ریزالو کروا دیں، اس پہ تو کوئی ہمیں ریزولوشن یا ریلیف دلوا دیں۔ اب چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور پولیٹیکل کمیٹی کی جو سیکنڈ ورچوئل میٹنگ ہوتی ہے احتجاج کے حوالے سے 15 اکتوبر کے۔ اب ذہن رکھیں دوبارہ سے کہ 15 اکتوبر کے حوالے سے جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے وہ کہیں فرائیڈے کی شام کو ہوتی، اب یہ سیکنڈ میٹنگ جو ہے یہ کہیں یا وہ فرائیڈے کی شام کو ہوتی ہے یا آلموسٹ سیٹرڈے کی مارننگ میں ہوتی ہے، مطلب بہت لیٹ ہوتی ہے، اور جو دوسری یہ میٹنگ ہے یہ سیٹرڈے ہفتے کے دن پاکستان کے حساب سے شام کے وقت ہوتی، اور اس میٹنگ کے اندر بالآخر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈا پور اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ورچوئل میٹنگ ہے یہ، اور اس کے ساتھ بیرسٹر سیف بھی ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، اور اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، اس کے اندر جو ہیں خالد خورشید صاحب جو GB کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں وہ بھی ہیں، میاں اسلم صاحب جو کہیں روپوش ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، ڈاکٹر شہباز گل بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور بھی چند لیڈران جو ہیں اس میٹنگ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میٹنگ میں علی امین گنڈا پور کی طرف سب لوگ دیکھتے ہیں، چونکہ وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، وہی ایک بہت بڑی موبلائزیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیج کے اوپر احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں بار بار خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کے آؤں۔ پہلے جب ہم لوگوں کو لے کے آئے تو اس میں بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، اس وقت یہ موبلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، یہ بار بار یہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ ہے کہ SCO کی جو چونکہ سمٹ ہو رہا ہے اس اسٹیج پہ اگر ہم کریں گے تو یہ بہت زیادہ برا لگے گا۔ یہی پوزیشن جو ہے ان کے بیرسٹر سیف بھی لیتے ہیں، بیرسٹر جو ان کے بوزے لیں گے ہی، ان کے چیف منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کی ظاہر وہی پوزیشن ہوگی جس طرح سے جو پوزیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہوتی ہے وہ نعیم عفان کی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی بیرسٹر صاحب کی وہی پوزیشن ہے جو نعیم عفان کی پوزیشن ہوتی ہے، جسٹس نعیم عفان کی بات کر رہا ہوں۔
اور بیرسٹر گوہر کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہمیں ایس سی او وہ اسی چیز پہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں ایس سی او کے سمٹ کی وجہ سے ہمیں اسٹیج کے اوپر پروٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہیٹڈ قسم کی ڈبیٹ ہوتی ہے. اس میں بہت سے ایسے گلے شکوے ہوتے ہیں اس ڈبیٹ کے اندر جو اب مجھے وی لاگ پہ بتانے بھی نہیں چاہیے، لیکن کچھ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے بھی دیا ہے کہ جو پہلے کی 3 پروٹیسٹ ہوئی ہیں لاہور کے حوالے سے، نہ پہنچنا، لیاقت باغ میں نہ پہنچنا، 2 اور 4 اکتوبر کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، علی امین گنڈاپور کا ڈس اپیئر ہو جانا، ان تمام چیزوں پہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر تو خاصی منہ ماری جو ہے وہ ہو رہی ہے. باہر لوگ مختلف قسم کی اسپیکولیشن جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہیں، وہ سب سے اسٹرانگ جو پوزیشن لیتے ہیں وہ خالد خورشید صاحب لیتے ہیں، جو جی بی کے فارمر چیف منسٹر رہ چکے ہیں. تو جو خالد خورشید صاحب ہیں، جو میاں اسلم صاحب ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑی یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینیٹلی طور پہ 15 اکتوبر کا احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے. اگر 15 اکتوبر کے احتجاج کی ہم ایک ڈیسائزو کال نہیں دیں گے تو پارٹی کا اور پارٹی کی جو رینک اینڈ فائل اینڈ سیکنڈری اینڈ ٹرشری لیڈرشپ ہے اور ورکرز کے درمیان میں ایک خلیج کھڑی ہو جائے گی. وہ یہ سمجھیں گے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے انہوں نے عمران خان کو اس انتہائی کروشل مومنٹ کے اوپر بیٹرے کر دیا ہے، اور ہمیں عمران خان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. ہماری ڈیمانڈ، ہم واقعی ہمیں بھی احساس ہے کہ ایس سی او کے اوپر ہمیں کہ دن کے وقت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا تو بڑا سادہ سا حل ہے. جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنی چاہیے تو انہیں ہمیں عمران خان کی بہن کو ان کی اور ان کے ڈاکٹر کو ان تک ایکسیس دے دینی چاہیے. لیکن دوسری طرف سے اس میں کوئی ڈیسیجن جو ہے ونس اگین اس میٹنگ میں نہیں ہوتا. وہاں علی امین گنڈاپور یہ بھی اچھا، پھر یہ لوگ علی امین گنڈاپور کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن اور ایکسیس ہے بھائی لوگوں تک، تو آپ کم از کم ہمیں پھر ایکسیس دلا دیں تاکہ ہمیں پروٹیسٹ ہمیں نہ کرنی پڑے. اس پہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ چلے میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر میں نے جب بھی میں کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بعد میں آپ سب لوگوں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی. وہاں پر غالباً علی امین گنڈاپور ایک بہت عجیب بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان سے کسی کی ملاقات ہو گئی کسی کی تو باہر آ کے پتہ نہیں پھر وہ عمران خان کے بہاف پہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہاں سے اس شک کو بھی تقویت ملتی ہے کہ 4 اکتوبر کو جب علی امین گنڈاپور اس کو وائنڈ آف کر دیتے ہیں، کال آف کر دیتے ہیں، اور وہ بیرسٹر گوہر پورے کے پورے پروٹیسٹ کو، وہ چیز عمران خان کے، میں اب تقریباً خاصے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں، بیکاز میں پہلی دفعہ آپ سمجھے کہ مجھے بھی ٹوٹل کلیئرٹی اس حوالے سے ہو گئی ہے، بیکاز بہت اس میں ابہام اور کنفیوژن رہا ہے پہلے. اور لیکن عمران خان کو اس کا نہیں پتہ، اس میں عمران خان کا کوئی کنسنسس نہیں ہے. اور اس دن کے بعد سے عمران خان کو ان کمیونیکاڈو کرنے کی ایک جو بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی لوگ یہ چاہتے نہیں کہ عمران خان 4 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر کامنٹ کر سکیں یا کوئی اور وہ اس کے حوالے سے ڈیسیژن کر سکیں. اب ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو 2 سے 4 اکتوبر کی پروٹیسٹ کی کال تھی ڈی چوک میں، اس میں ہرگز ٹھیک ہے لوگ اپنے اتنی کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن وہ کوئی عمران خان کی رہائی کی کال نہیں تھی، نہ عمران خان کے لیے کوئی سہولتیں حاصل کرنے کی کال تھی. وہ خالصتاً کال تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بچانے کے لیے، جو سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے ذریعے ایک آئینی عدالت لائی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے استبداد کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، فیشزم کے خلاف، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ موومنٹ تھی، وہ عمران خان کے لیے نہیں تھی. اور اس کی پاداش میں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا کے کہ جب عمران خان اندر سے میسیجز اور سگنلنگ کرتے ہیں عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے. عمران ریاض کا جو وی لاگ اب چند گھنٹے پہلے ہے اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ عمران خان کا کس طرح سے اخبار بند کر دیا گیا ہے، کینٹین بند کر دی گئی ہے، ان کو ان کے سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، ان کو ایکسرسائز کی فیسلٹی ان کی ختم کر دی گئی ہے، چھوٹا سا ان کا سیل ہے. اور جب میں یہ سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کیا یہ ملک ہے؟ میں خدا کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ملک ہے؟ یہ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے جس نے اس ملک کی پرائم منسٹر بننے سے پہلے اپنی جوانی سے، اپنے بچپن سے، اپنے جوانی سے جب 20 سال کا نہیں ہوا تھا اس وقت سے یہ شخص پاکستان کی عزت، اس کے وقار، اس کے امیج کے لیے کھڑا ہوا ہے اور لڑ رہا ہے. کبھی کاؤنٹی کرکٹ میں، کبھی انٹرنیشنل کرکٹ میں، کبھی پاکستان کے کرکٹ کیپٹن کی حیثیت سے. یہ وہ شخص ہے جس نے وزیر اعظم بننے سے بہت پہلے پاکستان کے اندر ایک ہیلتھ کی بہت بڑی موومنٹ اور ریولوشن اس نے لانچ کیا، جب اس نے تنہا لوگوں کی مدد سے اس نے کینسر ہاسپٹل بنائے، ان کی فنڈنگ ارینج کی، اس نے یونیورسٹیاں کھڑی کر دیں، ایک ایجوکیشنل موومنٹ اس نے کھڑی کی، اس نے لوگوں کو ایک تحفظ احساس اس نے دیا. اس نے جس طرح سے جا کے اقوام متحدہ میں فلسطین کا یا اسلاموفوبیا کا کاز پلیس کیا، اس شخص کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. واٹ ٹو تھنک آف دی پاکستانی پیپل؟ پاکستانی لوگوں کی ذہنیت، ان کی غیرت، ان کی سیلف رسپیکٹ کے بارے میں، ان کی بہادری، عزت، کسی بھی جو ہیومن ویلیو ہے،
जो इतने ये लेक्चर देते हैं, कभी हर वक़्त इस्लाम के पीछे, मज़हब के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं सारे लोग जो हैं, इनके बारे में हम अपने बारे में सोच सकें? शीशे के अंदर हम अपना अगर चेहरा देखेंगे, तो हमें क्या अपना चेहरा जो है, वो नज़र आएगा? तो ये मतलब एक सूरत-ए-हाल है। अब इससे पहले कि मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के परस्तारों के लिए कुछ कमेंट्स करूँ, मैं क्विकली यहाँ पे 2-3 सजेशंस आपके सामने रखूँ, एक क्विक एनालिसिस की शक्ल में। मुझे भी लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी तैयारी नहीं थी, इंटरनल कंसेंसस नहीं था, तो 15 अक्टूबर की कॉल जो है प्रोटेस्ट की नहीं जानी चाहिए थी। बट हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बहुत अजीबो-गरीब किस्म की सूरत-ए-हाल में फँसा दिया गया, इमरान खान को आइसोलेट करके। अब चूँकि उनको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं थी, या तो होता कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इतने इफ़ेक्टिव साबित होते, मौसर साबित होते, आखिरकार उनको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का तो इमरान खान ने ही बनाया। तो ये अली अमीन गंडापुर की सियासी और इखलाकी, मॉरल और कॉमन सेंस ड्यूटी थी कि जब ऐसी सूरत-ए-हाल डेवलप हो गई, अनलेस कि वो खुद चाहते हैं कि ये सूरत-ए-हाल हो कि इमरान खान को आइसोलेट रखें, ताकि इमरान खान 4 अक्टूबर को जो लेट डाउन हुआ है, उसके ऊपर इमरान खान कमेंट ही ना कर सकें, इमरान खान उनकी अकाउंटेबिलिटी कर ही ना सकें, उस हवाले से उनसे कोई सवाल पूछ ही ना सके कि भाई आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो अनलेस कि वो ये चाहते हैं, ये अली अमीन गंडापुर की ज़िम्मेदारी थी, प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट, कि अली अमीन गंडापुर अपने भाई लोगों के साथ जो उनके गुड कनेक्शंस हैं, जिसमें वो जिरगे को नाकाम बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं, जो कामयाब तो नहीं बना रहे ना, नाकाम बना रहे हैं, रास्ते भी बंद किए हुए हैं, तो वो जो सारे ड्रामाबाजी कर रहे हैं, चूँकि वो उनके गुड ऑफिसर्स हैं भाई लोगों के साथ, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इमरान खान को तक उनकी कम अज़ कम बहन को और डॉक्टर का रसाई दिला देते। ये उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी, जिस ज़िम्मेदारी में वो हो गए फेल। अब इस स्टेज के ऊपर अगर तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप लीडरशिप जो है, उसमें कोई यूनाइटेड फ्रंट बनता ही नहीं 15 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से, और ये बातें तो ज़ाहिर है बाहर आ गई हैं। जब इमरान रियाज़ की तरह का इंतहाई पॉपुलर व्लॉगर स्प्रेड द बीन्स, तो अब ये बात जो है ये बाहर आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो रैंक एंड फाइल है, जो सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप है, और वर्कर्स में बड़ी मायूसी और बड़ी बेचैनी जो है वो फैल जाएगी। मैं समझता हूँ इस स्टेज पे जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उसको अपवर्ड वर्टिकल प्रेशर डालना चाहिए बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब साहब पे, शिबली फराज साहब के ऊपर, असद कैसर साहब पे, और खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास करके वहाँ के जो एमपीज़ हैं और एमएनएज़ हैं, उन्हें प्रेशर डालना चाहिए अली अमीन गंडापुर पे कि भाई साहब, अगर इस स्टेज के ऊपर हम पीछे हट जाएंगे, अभी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो हमारी तमाम सियासी हैसियत, अहमियत, रोब, दबदबा और प्रेस्टीज जो है उसको बहुत बड़ा धचका लग जाएगा। और अगर शरीफ जरदारी आसिम रजीम ने इमरान खान को गुज़ुंद और नुकसान पहुँचाने का कोई फ़ैसला नहीं भी किया था, तो वो आपको इतना कमज़ोर देखेंगे कि उनका माइंड इस हवाले से बनने लग जाएगा। इस स्टेज के ऊपर जो एमपीज़ हैं, जो एमएनएज़ हैं, जो सेकेंडरी टर्शियरी टाउन कस्बे की लीडरशिप है, कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी टॉप लीडरशिप के ऊपर वर्टिकल अपवर्ड प्रेशर जो है एक्सर्ट करें। जी, माय अपॉलॉजीज़। मैं डेफिनेटली तौर पे बात तो करना चाह रहा था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के, आप में से जो परस्तार हैं, और आप लोगों के सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसके मैंने जवाब दिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करके कुछ थोड़ा सा एक ब्रॉड जनरलाइज एनालिसिस भी उसका करना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए मुझे फिर भी 3-4 मिनट लग जाएंगे। इस स्टेज पे मेरी आजकल दूसरी कोशिश ये है, इन व्यू ऑफ द पब्लिक रिक्वेस्ट के 20-21 मिनट से ज़्यादा का मेरी कोशिश होती है कि वीलॉग ना हो। ये ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। ये मैं अगले जो वीलॉग में मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा, तो डॉक्टर ज़ाकिर सत्तार साहब के परस्तारों की खिदमत में भी मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस ऑफर करूँगा। आपके कमेंट्स मैंने सारे पढ़े हैं, जहाँ तक मुझे मुमकिन हुआ मैंने जवाब भी दिया। थैंक यू।